अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे जैसे आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आ रहा है, या यूं कहिए कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है, तो अगर आप देखें तो इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट पर उतनी ही तेजी से हमले कर रहे हैं। दो के इमरान खान साहब जो पब्लिकली उन्होंने पोजीशन ली है, आज भी उन्होंने एक बयान दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती का जहां तक ताल्लुक है या तकर्री है, वो उनका इशू नहीं है। लेकिन उनके इस बयान को आप ज़ाहिर है कि विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही ले सकते हैं, ऑन द फेस वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि जो सरकमस्टांशियल एविडेंस है, जो ज़मीनी हकायक हैं, वो बिल्कुल उसके बरक्स बता रहे हैं। इमरान खान साहब का यकीनी तौर पर एक मकसद कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना है और इस हुकूमत को मजबूर करना है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन इस वक्त जो उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं चाहते कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती करे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती सिरे से हो ही नहीं जब तक इंतखाबात हो नहीं जाते। अब इस ऑब्जेक्टिव को वो कैसे अचीव करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया, और जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो कुछ देर के लिए वो लॉन्ग मार्च रुका, और अब जब इमरान खान साहब जो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं और हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कर ऐलान किया कि वो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ वहीं से करेंगे जहां पर उन पर कातलाना हमला हुआ था। वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने जो सपोर्टर्स हैं उनसे खिताब करेंगे, और जब वो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी यानी कि इस्लामाबाद के पास पहुंचेगा तो फिर उसको वो खुद लीड करेंगे। और अगर आप उसकी टाइमिंग देखें, जो टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है, पहले कह रहे थे कि मंगल को रोज जो है वो इस लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज करेंगे। अब एक तब्दीली की गई है कि वो कह रहे हैं कि बुध के रोज इसका आगाज होगा, यानी कि बुध के रोज गालिबन 10 तारीख होगी, तो गालिबन 9 तारीख होगी। जी हाँ, 9 नवंबर होगा। तो 9 नवंबर के बाद उन्होंने खुद इमरान खान साहब ने कहा कि उनको पहुंचते हुए शायद 10 से 14 दिन लग सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि ये वही टाइम होगा, अगर तो हुकूमत उससे पहले आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर नहीं देती। लेकिन यूजुअली जो दो लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो इसी तरह से, अगर 29 नवंबर को टेन्योर ख़त्म हो रहा था जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है, तो उससे 3-4 रोज़ पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान किया गया। तो ये एग्जैक्टली इस दफ़ा भी अगर उसी जो एक तरीकाकार है बरकरार रखा जाता है, तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई 24-25 नवंबर के करीब नए आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान किया जा सकता है। तो ये वही टाइम है, उसे एक दौर आगे पीछे, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ जो अपने लॉन्ग मार्च जो उनका है वो पहुंचेंगे। तो उसकी टाइमिंग भी आप देख लें तो वो किस तरीके से उस पर असरअंदाज होना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ लॉन्ग मार्च करने से इमरान खान साहब का मकसद हल हो जाएगा अगर वो इस्लामाबाद के अंदर आके बैठ भी जाते हैं? क्योंकि जो 2014 में भी धरना हुआ, जो बिजनेस एज यूजुअल, शुरू में जो भी एक थोड़ा सा टेंशन रही, लेकिन जब इमरान खान साहब एक जगह पे आके बैठ गए तो फिर बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, और इमरान खान साहब 126 दिन का धरना उन्होंने दिया, और फिर आखिर जो एपीएस का हमला हुआ तो फिर उसके बाद उनको वो धरना कॉल ऑफ करना पड़ा। तो क्या इमरान खान साहब के सिर्फ धरना देने से जो मौजूदा हुकूमत है वो आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में तो अगर सिर्फ वो धरना देंगे और जिस तरह का अगर बहुत बड़ा नंबर नहीं आता, तो फिर हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसके अंदर इमरान खान साहब भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए वो एक अब मनसूबा बंदी पे अमल कर रहे हैं। एक बाकायदा उन्होंने एक प्लान तश्कील दिया है। उसकी कुछ जो इंडिकेशंस हैं आज हमें वो मिली हैं, और उस प्लान के मुताबिक जो उसका पर्पज़ है, उसका पर्पज़ ये है कि मुल्क के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती से पहले अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में इतना केओस क्रिएट कर दिया जाए। और अगर आप देखेंगे तो इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फौज है, जो फौज की मौजूदा क़यादत है, उनके ऊपर जो हमले हैं उसमें तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और तेज़ी इसलिए देखने को मिलेगी कि वो इमरान खान साहब जो मौजूदा जो क़यादत है उनको प्रोवोक करेंगे कि कोई वो मिस स्टेप लें। उनको इतना प्रोवोक करेंगे कि वो मजबूर हो जाएं कि कोई एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसकी दो इंडिकेशन आज हमें मिली हैं। एक, आज रावलपिंडी में आपको पता है कि जब इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया कि जब तक 3 लोगों का जो नाम इमरान खान साहब ने दिया कि ये लोग मुलविस हैं उन पर कातलाना हमला करवाने में, उसमें वज़ीर आज़म हैं, उसमें वज़ीर दाखिला हैं, और उसमें जो आईएसआई के सीनियर एहलकार हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, जब तक इनको इनके ओहदों से नहीं हटाया जाता तो तहरीक इंसाफ जो है पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ एहतजाज करेगी। अब आज से पहले जो भी इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने एहतजाज किया, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कातलाना हमले के फौरी बाद या अगले रोज़ जो एहतजाज हुआ, तो उसमें कोई 1000-1500
جو PTI کے کارکن تھے انہوں نے فیض آباد کی طرف مارچ کیا اور ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو وہاں پہ پولیس تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، انہوں نے ٹیکل کر لیا. اور اس حوالے سے میری اطلاع تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب بڑا ناراض ہوئے کہ اتنی بڑی جماعت کے لیڈر پر اور ان پر اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا اور ہمارا جو رسپانس ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب ہم نے کوئی اس طرح سے بڑی خبر نہیں بن سکی، رجسٹر نہیں کروایا. تو اس لیے وہ بہت زیادہ جو اپنے ڈفرینٹ MNAs MPAs یا جو لوکل لیڈرز ہیں ان سے وہ خوش نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا احتجاج ہو کہ کم از کم ایک امپیکٹ اس کا جنریٹ ہو. تو آج اس کی ایک ہم نے اس سلسلے میں کڑی دیکھی اور وہ یہ ہے کہ آج راولپنڈی میں اس جگہ پہ احتجاج ہوا جہاں پہ پرانا ایئرپورٹ کہہ لیں یا اس جگہ پہ جو راولپنڈی کے لوگ یا راولپنڈی کے محلے وقوع سے واقف ہیں کہ اس جگہ پہ احتجاج ہوا جہاں پر بہت ہی قریب جو جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پہ 10 کور کا ہیڈ کوارٹر تھا اور جہاں سے کچھ ہی فاصلے کے اوپر GHQ تھا. این اس روڈ کے اوپر آج تحریک انصاف کے کچھ جو اراکین ہیں، بہت بڑا نمبر نہیں تھا لیکن کچھ جو اراکین ہیں انہوں نے کئی گھنٹوں تک وہاں پر جو روڈ ہے وہ بند کیے رکھی، وہاں پر ٹائر جلائے اور سوشل میڈیا کے اوپر ادروائز بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو عام جو شہری ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ایون کیونکہ یہ اسکول ٹائمنگ تھی تو جب بچوں کو چھٹی ہوئی تو والدین اپنے بچوں کو اسکول لینے کے لیے پہنچ نہیں سکے، ان کو پیدل کئی میل چل کے جانا پڑا اور اپنے بچوں کو اسکول سے لانا پڑا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک میسج یہ ڈیلیبریٹلی کنوے کیا گیا آن بہاف آف تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہ اگر آپ ان کے مطالبات نہیں مانیں گے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں جو ان کا احتجاج ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کہاں پہ ہو سکتا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد میں نے جیسے کہا کہ جو موجودہ آرمی چیف کی قیادت ہے، جب موجودہ جو آرمی کی قیادت ہے ان کو پرووک کرنا ہے. دوسرا، عمران خان صاحب نے کیا سٹیپ لیا ہے؟ دو کہ بظاہر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں کیونکہ پاکستانی جو فوجی جوان ہیں وہ سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ان کا بڑا ان کے لیے احترام اور عزت ہے. لیکن دوسری طرف جو موجودہ جو آرمی کی قیادت ہے ان کو وہ مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں. اور ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے کہ آج انہوں نے ایک خط لکھا ہے صدر عارف الوی کو. ظاہر ہے کہ الوی صاحب کا بھی تعلق ان کی اپنی جماعت سے ہے اور یہ جو خط انہوں نے لکھا ہے یہ میں کچھ آپ کے جو مندرجات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو خط انہوں نے بنیادی طور پر لکھا ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پھر آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ بیسیکلی کیوں وہ ایک پلاننگ کے تحت جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں. کہ جب عمران خان صاحب کو جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، جب شوکت خانم ہاسپٹل میں تھے تو اس کے اگلے ہی روز جو صدر عارف الوی ہیں وہ وہاں ان سے ملنے گئے. ظاہر ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں تو انہوں نے دریافت کیا ہی، لیکن اطلاع یہ ہے کہ کئی گھنٹے ان کی جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ان کی بات چیت ہوئی. اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو صدر عارف الوی سے گلہ کیا کہ جو موجودہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں انہوں نے گلہ کیا کہ آپ کا جو کردار ہے وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے. ان کے خیال میں صدر عارف الوی کو کھل کے جو تحریک انصاف کا ساتھ دینا چاہیے. شروع میں عارف الوی صاحب نے ضرور، آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ان کا حلف بھی نہیں لیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ عارف الوی صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں شہباز شریف سے. پھر جو صدر عارف الوی ہیں وہ بجائے عمران خان صاحب کی طرح ایک ہارڈ لائن لینے کے انہوں نے مذاکرات کی بات کی. انہوں نے کہا کہ تمام جو فریقین ہیں ان کو بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور یہی وہ تناظر تھا کہ جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ دو جو ملاقاتیں ہیں ایوان صدر میں عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے بھی ہوئیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ملاقاتیں بے نتیجہ رہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال بنی، قاتلانہ جو حملہ ہوا عمران خان صاحب کے اوپر، پھر اعظم سواتی والی جو ایپیسوڈ ہے، پھر کچھ اور واقعات ہیں، اس کی بنیاد پر عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ صدر عارف الوی صاحب کھل کے ذرا تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کریں. اب ظاہر ہے کہ صدر عارف الوی صاحب صدر تو ہیں لیکن ایک سیریمونیل صدر ہیں، ان کے پاس وہ اختیارات تو نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک نیوسنس تو کریٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں پھر یہ طے ہوا کہ صدر عارف الوی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ کے تحفظات، جو آپ کی ریزرویشنز ہیں، آپ ان رائٹنگ مجھے ایک خط لکھیں اور جب آپ خط لکھیں گے تو پھر میں جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں یا جو فوج کی قیادت ہے یا جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان سے وہ میں ٹیک اپ کروں گا. اور آج
عمران خان صاحب نے وہ خط لکھا ہے، اس خط کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے ٹارگٹ کیا، ونس اگین ان رائٹنگ لکھا کہ ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس میں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور جو ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر ملوث ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ حال ہی میں جو ڈی جی آئی ایس آئی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ مل کر ایک جو پریس کانفرنس کی تھی، غیر معمولی پریس کانفرنس تھی، اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ کیسے یہ دو جو ملٹری بیوروکریسی کے دو افسران ہیں اس سیاسی معاملات پر بات کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان دونوں نے جو موقف اپنایا، دونوں فوجی افسران نے، وہ نیشنل سیکیورٹی کے دو اجلاس جو سائفر کے معاملے پر ہوئے تھے اس کو انہوں نے کنٹرڈکٹ کیا ہے۔ تو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی کو کہ آپ باقاعدہ ایک کارروائی کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے ان کی آرمی چیف اور جو ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکتی، تو کس بنیاد پر وہ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے چل کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آئی ایس پی آر ہے، جو میڈیا ونگ ہے ملٹری کا، ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو اس بات تک محدود کیا جائے کہ وہ اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ عسکری اور جو دفاعی معاملات ہیں اس وقت تک، اس حد تک محدود رکھیں۔ جہاں تک سیاسی معاملات کا تعلق ہے تو اس کا جو ہے وہ از سر نو جو ہے نا وہ جائزہ لینا چاہیے اور اس کے رول کو ری ڈیفائن کرنا چاہیے جو آئی ایس پی آر ہے۔ یہ اگین بڑی ایک پرووکیٹو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک خط کے ذریعے اگین فوج کے ایک سینئر افسر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ان پر الزام لگایا کہ ان کے قاتلانہ حملے میں وہ ملوث ہیں، اور پھر براہ راست ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس پر اعتراض کیا ہے، اور صدر عارف علوی سے کہا ہے کہ بطور کمانڈر ان چیف یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر کارروائی کریں۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ منصوبے کے تحت جو میری اطلاع ہے کہ کیونکہ ایک جواز عمران خان صاحب فراہم کر رہے ہیں صدر عارف علوی کو کہ کسی کارروائی کا آغاز کریں، وہ دو کام کریں گے۔ ایک کہ وہ اس حوالے سے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف ان کو لکھیں گے کہ یہ میرے پاس شکایت آئی ہے تو اس کو آگے کیسے پرسو کرنا ہے۔ دوسرا، بطور کمانڈر ان چیف وہ اس معاملے کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے۔ یہ باقاعدہ طور پر ان کا پلان ہے، لیکن کیا جو موجودہ صدر ہیں ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ کوئی اس طرح کی وہ کارروائی کر سکیں؟ جو میری جو سمجھدار لوگ ہیں، جو بیوروکریسی میں جو رولز آف بزنس کو سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں بے شک جو صدر عارف علوی ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں، لیکن جو ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، وہ جب بھی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگی تو وہ ایکسرسائز کریں گے ان دا نیم آف دا پرائم منسٹر۔ تو بے شک عمران خان صاحب نے انہیں خط ضرور لکھا ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن ہاں، یہ ایک کانٹروورسی ضرور کریٹ کر سکتے ہیں، اس ایشو کو وہ آرمی چیف کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آرمی کی جو موجودہ قیادت ہے ان کو پرووک کرنا ہے، ان کو پرووک کرنا ہے اس حد تک کہ وہ کوئی جیسے کہیں کہ کوئی غلط سٹیپ لیں جس کی وجہ سے ملک میں ایک افراتفری ہو جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ان کا پلان ہے اس وقت، یہ بنیادی طور پر یہی پلان ہے کہ آئندہ جب جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے مظاہرے ہیں ہو سکتا ہے کہ زیادہ وائلنٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اسلام آباد آئیں گے تو مزید جو اپنا جو ایگریسو پوسچر ہے وہ اپنائیں گے موجودہ جو فوج کی قیادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے خط لکھا ہے اس طرح کے جو لیگل طریقے ہیں وہ بھی اپنائیں گے۔ اور پرپس یہی ہوگا کہ آرمی جو موجودہ قیادت ہے ان کو مجبور کیا جائے، میں اب آپ سے وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجبور کیا جائے کہ وہ تنگ آ کر ملک کے اندر بے شک شارٹ ٹرم کے لیے صحیح اس حکومت کو چلتا کر کے ایمرجنسی کے نام پر وہ مارشل لاء لگا دیں اور آرمی چیف کی تعیناتی نہ ہو پائے۔ یہ عمران خان صاحب کا پلان ہے، اور عمران خان صاحب کا پلان یہ پلان ہے تو عمران خان صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ان کو بینیفٹ کرے گا؟ کیونکہ ان کے خیال میں کہ آرمی چیف موجودہ جو ہیں ویسے ہی ان کے خلاف اتنے الزامات ہیں، اتنا زیادہ بیگیج ہے، اور خود عمران خان صاحب اتنا پاپولر ہیں، تو جب وہ مارشل لاء اگر لگاتے بھی ہیں پاکستان کے اندر تو وہ زیادہ دیر کامیاب نہیں ہو پائے گا، لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور کیونکہ وہ خود اتنے پاپولر ہیں اور فوج اور خاص کر کے جو موجودہ قیادت ہے اگر وہ ایسا سٹیپ لیں گے تو ان کے خلاف غم و غصہ مزید بڑھے گا،
تو ایون جنرل باجوہ کے لیے بھی کنٹینیو رکھنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا، اور اس سے وہ ایک تیر سے کئی شکار کر لیں گے۔ اب یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا پلان ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا جو موجودہ جو عسکری قیادت ہے وہ اتنی بے وقوف ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے ان سارے پلان سے وہ واقف نہیں ہیں؟ وہ بالکل واقف ہیں۔ ان کو جو ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز سے یا جو ایک میکانزم ہے جو رپورٹس مل رہی ہیں، وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک کرائسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا پرپس یہی ہے کہ کسی طریقے سے اتنا زیادہ کیوس ہو جائے کہ آرمی نہ چاہتے ہوئے بھی انٹروین کرے، اس گورنمنٹ کو گھر بھیجے، اور پھر جو آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہے وہ کہیں اور ہی چلا جائے اور لٹک جائے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب اپنے اس سارے منصوبے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آئندہ جو چند ہفتے ہیں، چند روز ہیں، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت کرٹیکل ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔